अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। लिसनर्स, आज कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप हमेशा कामरान की ही स्टोरीज़ शेयर करते हैं, तो मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो भी मुझे अपनी स्टोरीज़ भेजता है, मैं उनकी स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, चाहे वो डेली बेस पे करें या वो मुझे रोज़ ना करें। और देखें लिसनर्स, आपको तो स्टोरी से मतलब होना चाहिए। जो भी स्टोरी भेजता है, कौन स्टोरी रोज़ भेजता है, हमें इससे तो सरोकार होने नहीं चाहिए। आपको इंटरटेन होना चाहिए, और जो आपको स्टोरीज़ सेंड करते हैं वो आपको ही इंटरटेन करने के लिए स्टोरीज़ भेजते हैं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और लिसनर्स, आज काफ़ी डिफरेंट लोगों ने हमारे साथ स्टोरीज़ शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली स्टोरी शेयर की है मनप्रीत ने हमारे साथ, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और इन दिनों में फ़िलिपाइन में रहते हैं। वो बताते हैं कि उनके एक फ्रेंड थे और उनके फ्रेंड के घर में बहुत ज़्यादा जिन्नात थे और काले जादू का असर था। उनके घर में 5 से 6 जिन्नात रहते थे और वो जिन्नात उनके वालिद साहब के ऊपर काबिज़ थे, लेकिन जो उनके घर के लोग थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे और वो ये कहते थे कि शायद उनको वहम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उनके वालिद साहब यही कहते थे कि मुझे वो चीज़ें नज़र आती हैं। एक दिन तंग आकर उनके फ्रेंड के मामू ने उनसे कहा कि कोई जिन नहीं है, आखिर जिन है तो इनसे डरने की क्या ज़रूरत है। तो उसी टाइम वो जिन उनके मामू के अंदर आ गए और उनको नज़र आने लगे। उनके मामू ऊंचा ऊंचा चीखने लगे और रोने लगे। जो उनका फ्रेंड था वो उसी टाइम अपने मामू को एक आमिल साहब के पास लेकर गया दम करवाने के लिए। और वो जो उनके मामू थे वो उनसे यही बार बार कह रहे थे कि मुझे यूँ महसूस हो रहा है कोई मेरे ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, वो जिन्नात मुझे नज़र आ रहे हैं। दम करवाने के बाद, तवीज़ लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके मामू और उनके अबू दोनों ठीक हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि हम उन जिन्नात को कभी नहीं भूल सकते जो हमें नज़र आए थे। थैंक यू मनप्रीत, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। वाकई जिन्नात के होने के वजूद से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कुरान पाक गवाही दे रहा है। कुरान पाक ने सूरत जिन को नाजिल किया है कुरान पाक में हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग इससे सबक ले सकें। इस मखलूक को तंग मत करें और ना ही इस मखलूक का मजाक उड़ाएं, क्योंकि जिन्नात के होने की गवाही अल्लाह पाक खुद दे रहे हैं कुरान पाक में। तो इसके ना होने का तो कोई बाकी वजह बचती ही नहीं है जब कुरान पाक फरमा रहा है। तो थैंक यू मनप्रीत, आप इसी तरह अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है डॉक्टर आबिद विर्क ने, जो कि गुजरांवाले के रिहायशी हैं और इन दिनों में उनकी जो ट्रांसफ़र है वो रावलपिंडी में हो चुकी है। पहले उनकी ट्रांसफ़र उधर रावलपिंडी में थी और अब वो गुजरांवाले में उनकी ट्रांसफ़र हुई है। वो CMH हॉस्पिटल में है। डॉक्टर आबिद कहते हैं कि ये स्टोरी उनके दादा अबू ने उनके साथ शेयर की। ये स्टोरी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उनके दादा अबू ने उनके साथ ये स्टोरी शेयर की और उन्होंने हमारे साथ इस स्टोरी को शेयर की। डॉक्टर आबिद कहते हैं कि एक दिन मैं अपने नाना अबू के साथ अपनी ज़मीनों पर गया हुआ था और जैसे ही मैं अपने दादा अबू के साथ ज़मीनों पर पहुंचा तो मेरे दादा अबू ने मुझसे कहा कि आबिद, तुम इन दरख्तों के पास, ये जो एक ज़मीनों के पास दरख्त है जिसको आई थिंक बोहड़ का दरख्त कहते हैं, इसके करीब बिल्कुल मत जाना। मैंने अपने दादा अबू से पूछा, दादा अबू आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जिस पे दादा अबू ने कहा कि आबिद बेटा, इस दरख्त के ऊपर, इस बोहड़ के दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा है और वो चुड़ैल बच्चों को खा जाती है। मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने कहा कि क्या आजकल के दौर में भी ऐसा हो सकता है? जिस पे दादा अबू ने बताया कि आज से कई साल पहले की बात है कि इस दरख्त पे एक चुड़ैल का बसेरा था और वो बच्चों को खा जाती थी। मैं सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। जिस पे दादा अबू ने बताया कि बहुत पुरानी पहले के वक्त की बात है कि एक दिन मैं जा रहा था तो मैं क्या देखता हूँ कि गांव में कुछ लोग इकट्ठे गैदरिंग करके बैठे हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या मजरा हुआ है जो आप लोग इतने परेशान बैठे हैं। जिस पे उन्होंने कहा
کہ ہم لوگوں کے 2 بچے غائب ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بچے کدھر گئے ہیں، لیکن سب انکار کر رہے ہیں۔ کسی نے بھی بچوں کو دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اٹھاتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے۔ سارے بہت پریشان تھے۔ دادا ابو نے بتایا اتنے میں ہی ایک بزرگ شخص ہمارے پاس سے گزرے اور انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آخر کیوں سب پریشان ہیں؟ جس پہ ان بزرگوں کو بتایا کہ ہم لوگوں کے 2 بچے غائب ہو چکے ہیں، بچے کدھر گئے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اس بور کے درخت کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہے، تم لوگ مانو یا نہ مانو، بچے اس چڑیل نے ہی غائب کیے ہیں، بہتر ہے کہ کسی عامل صاحب کو لے آؤ۔ جس پہ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ کیا بات کرتے ہو، آج کل کے دور میں کون سی چڑیل کون سے بچوں کو لے کر جا سکتی ہے، ہم ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ جس پہ بابا جی نے کہا تو ٹھیک ہے، تم میری بات پہ یقین نہیں کرتے تو جمعرات کی رات 3 بجے خود ہی دیکھ لینا۔ لوگوں نے ان کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا اور کہا کہ ہم ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتے۔ اگلی جمعرات آنے پہ ایک اور بچہ غائب ہو چکا تھا۔ اب سارے ان بزرگ بابا جی کی بات پہ یقین کرنے لگے اور سب کو لگا کہ بابا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک جمعرات کے دن بچہ پھر غائب ہو چکا ہے۔ اب گاؤں والوں نے ڈھیر سارے پہرے دار اکٹھے کیے اور کہا کہ جو قریب جھاڑیاں ہیں ادھر جا کر تم لوگ بیٹھ جانا اور دیکھنا آخر بچوں کو کون چیز اٹھا رہی ہے اور بچے کہاں جاتے ہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوا اور وہ سارے اکٹھے ہو کر جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک عورت آ رہی ہے جو کہ سفید لباس میں ہے۔ جیسے وہ قریب آ رہی ہے اس کا قد بہت زیادہ لمبا اور وہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ جیسے ہی وہ ہمارے قریب آنے لگی تو ایک شخص بے ہوش ہو گیا اور باقی سب نے آگ جلا لی۔ جیسے ہی آگ جلائی تو وہ چڑیل بھاگتی ہوئی درخت میں جا کر غائب ہو گئی۔ اگلے دن صبح یہ سارا ماجرا گاؤں والوں کو بتایا گیا اور انہوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا اور عامل صاحب نے بتایا کہ یہ چڑیل بچوں کو کھاتی ہے، اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ انہوں نے اس چڑیل کو اس درخت کے اندر قید کر دیا اور قید کرنے کے بعد سب سے یہ کہا کہ آج کے بعد مغرب کے ٹائم اس درخت کے قریب بالکل مت جانا، جو بھی جائے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ عابد کہتے ہیں کہ ان کا جو گاؤں ہے لاڑکانہ صاحب اب بھی ادھر اس بہڑ کے درخت کے پاس کوئی بھی مغرب کے بعد نہیں جاتا۔ عابد کہتے ہیں کہ یہ ان کے دادا ابو کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ تھا۔ اس پہ یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کے لسنرز کی مرضی ہے، لیکن یہ سٹوری بالکل ریئل ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر عابد، آپ نے فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پہ اپنی سٹوری شیئر کی، ہمیں بہت اچھا لگا اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والوں کو آپ کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، بہت دلچسپ لگی ہوگی اور اس میں یقیناً کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، ان چیزوں کا وجود ہے اور یہ چیزیں اس طرح کرتی ہیں۔ اور آپ نیکسٹ بھی اسی طرح اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرنا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ ہمارے سینڈر وقاص احمد نے شیئر کیا۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری آزاد کشمیر کی ہے اور آزاد کشمیر میں ایک ایسے شخص کی سٹوری ہے یہ جو کہ بالکل سچی اور انہوں نے وقاص سے خود شیئر کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ شخص تھے اور وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں زیادہ تر بزرگ لوگ ہی رہتے تھے جو کہ پینشن ہولڈر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ شخص تھے ان کو بہت اچھا لگتا تھا، وہ اپنے علاقے کی صفائی ستھرائی رکھتے تھے، ان کو صفائی کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بہت زیادہ سنو فال ہو رہی تھی اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ راستہ صاف کیا جائے اور گزرنے والوں کو کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ جیسے وہ اپنے روزمرہ کی روٹین میں مصروف ہو کر صفائی کرنے لگے تو اچانک سے تھوڑے دور سے ان کو اپنے نیم کال کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ارد گرد تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے نام کو بلا سکے، سب اپنے گھروں میں، یہ کون ہے جو مسلسل مجھے آوازیں دے رہے ہیں؟ انہوں نے تھوڑا دور سے دیکھا تو ایک چھوٹے سے قد کا بزرگ شخص ان کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اسی برف کی طرف جہاں ڈھیر ساری اکٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا اور وہ ان کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ ان کے پاس گئے تو وہ بزرگ شخص ان کو کچھ کہے بنا ڈھیر ساری جہاں برف کا ڈھیر لگا تھا اس طرف اشارہ کرنے لگے۔ جیسے ہی ان بزرگ شخص نے اس برف کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کے ادھر دیکھا تو وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں
کہ میں نے جیسے ہی پلٹ کے دیکھا تو وہ بزرگ شخص چھوٹے سے قد کا غائب ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب بھی وہ اولڈ ایج مین ادھر سے صفائی کرتا تھا تو مسلسل اس کو اپنا نیم کال ہونے کی آوازیں آتی تھیں، اور کوئی مسلسل اس برف کی طرف سے ان کو پکارتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور میں اپنا کام کرتا رہتا تھا، لیکن وہ جو بھی غیر مری مخلوق تھی اس نے مجھے آج تک نقصان نہیں دیا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں اس علاقے کی صفائی کروں، اور جہاں برف کا ڈھیر بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے میں اس جگہ کو بھی صاف کروں۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی وقاص احمد نے ہم سے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری راول پنڈی کے ایک ایسی فیملی کی ہے جو کہ 70s کے دہائی میں UK میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان دنوں میں انگریز اور مسلمان سب مل کر بہت اچھے سے رہتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے سے ان کا بہت اچھا سلوک تھا۔ لیکن ان دنوں میں یہ فیملی UK میں شفٹ ہو چکی تھی، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان دنوں کا ہی واقعہ ہے کہ اس طرح ہوا ایک دفعہ کہ اس فیملی نے ایک ایسے علاقے میں گھر لیا جو کہ بہت سنسان جگہ تھی UK کی، اور قریب میں ایک ایسی پرانی سی گلی تھی جہاں پہ بیک سائڈ پہ ایک پرانا ریلوے ٹریک تھا۔ ان کو وہ گھر ادھر ملا، اور اس علاقے میں بہت کم آبادی تھی، اور جتنے لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے کم ہی بولتے تھے۔ لیکن جس علاقے میں یہ فیملی رہ رہی تھی ان کے قریب بھی اتنے گھر موجود نہیں تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی جو وائف تھی ان کی فرینڈ شپ اسی علاقے میں ایک عورت سے ہوئی جو کہ فیصل آباد پاکستان سے تھیں، اور وہ بھی UK میں نئی نئی شفٹ ہوئے تھے۔ ان دونوں کا ہسبینڈ چلے جاتے تھے جاب پہ، اور یہ سب دونوں اکٹھی ہو کر باتیں کیا کرتی تھیں۔ گھنٹوں بیت جاتے تھے ان کو باتیں کرنے میں۔ ایک دن ان کے بچوں نے ضد کی کہ ہمیں کھیلنے کے لیے باہر جانا ہے۔ علاقہ جو کہ بہت سنسان تھا، بچوں نے ضد کرنے پہ ماں باپ اپنی دونوں مدر سے اجازت لے لی۔ ان دونوں نے ان کو اجازت دے دی اور خود وہ باتیں کرنے لگی۔ بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ جب بچے واپس نہیں آئے تو یہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور یہ بچوں کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس پرانے ریلوے ٹریک کی طرف گئیں جہاں ڈھیر ساری جھاڑیاں تھیں۔ ان کو بچے ادھر بے ہوش ملے، بہت زیادہ گھبرا گئیں اور اتنا ڈر گئیں کہ آخر بچوں کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے فادرز کے آنے سے پہلے ہم بچوں کو گھر لے جائیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں ڈانٹیں آ کر۔ بچوں کو وہ گھر لے کر گئے، اور انہوں نے بچوں کو پانی وغیرہ پلایا، اور جب بچوں کو ہوش آئی تو بچوں کو بہت زیادہ بخار تھا۔ بچوں نے کہا کہ جب ہم ادھر کھیلتے کھیلتے پرانے ریلوے ٹریک کی طرف گئے تو ادھر ایک بہت بدصورت حلیے کی عورت جو کالے سیاہ لباس میں تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا تھا، اور وہ عورت اونچا سا کہکا لگا کر ہماری طرف ہنستی ہوئی آئی۔ وہ چیختی ہوئی ہمارے پاس اور ہنستی ہوئی کہکے لگاتی ہماری طرف آئی۔ وہ عورت اتنی خوفناک اور بدصورت تھی، اس کو دیکھتے ساتھ ہی ہم دونوں ادھر ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہمارے ساتھ اس نے کیا 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 نہیں کیا ہمیں اس کا نہیں پتا، لیکن وہ جو بھی مخلوق تھی اللہ کی وہ بہت خوفناک چیز تھی۔ اب انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا، وہ جو فیصل آباد والی فیملی تھی انہوں نے ان کو یہی سجیشن دی کہ بہتر ہے کہ آپ اس خوفناک سنسان علاقے کو چھوڑ دیں۔ ادھر ایک پرانی چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ سب جانتے ہیں، یہ علاقہ خطرناک ہے۔ ان دونوں فیملیز نے یہی ڈیسائیڈ کیا اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کر UK میں کہیں اور علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ یہ سٹوری بھی وقاص نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو ویری مچ وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت زیادہ اچھی لگی۔ لسنرز، آج کی اچھی بات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی کا دل مت دکھائیں، کیونکہ دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ کسی کا دل دکھاؤ گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اگر کوئی آپ سے غلط بات کر بھی رہا ہے تو پلیز اس کا دل مت دکھائیں، خاموش ہو جائیں، اللہ پہ بدلہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی سختی کا لفظ اگر کسی کے دل کو برا لگ گیا تو اللہ پاک بہت ناراض ہوں گے، کیونکہ دلوں میں تو اللہ بستے ہیں۔ دل کو کبھی مت توڑیں، دل کو ہمیشہ جوڑنے والے بنیں، اور جو دلوں کو جوڑتے ہیں ان کی جو مزاریں ہوتی ہیں وہ کبھی خالی نہیں ہوتی، اور جو دلوں کو توڑتے ہیں وہ دنیا میں رہ کر بھی اکیلے رہ جاتے ہیں۔ یہ میری آج کی اچھی بات تھی اپنے سبھی سننے والوں کے لیے۔ آپ بھی اپنی اچھی بات میرے ساتھ شیئر کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میرے سبھی لسنرز اپنی اچھی بات مجھ سے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جو بھی آج اچھا کومنٹ کرے گا میں ان کا کومنٹ، سب سے اچھے کومنٹ کو پن کروں گی، اور وہ کومنٹ فرسٹ پہ رہے گا۔ اور لسنرز، آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، جیسے آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح مجھے سپورٹ کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔
اور اسی کے ساتھ نیلم وائس آفیشیل اپنے چینل کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. میں تو آپ کو آلریڈی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.